अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमल कदीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सेल 2021। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मरकजी जमात अहले हदीस आलमी के नाज़िम आला मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जो मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे, इनकी जमात के बारे में जानेंगे। इनकी जमात जो है मजहबी भी है और सियासी भी है, तो इस पर से तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे अपनी जमात के बारे में ज़रा बताएँ कि आपकी जमात कितने अरसे से कायम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने आज अपने चैनल KNN पे हमें मदऊ किया। हमारी जमात जो है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी, ये पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमात है और इस वक्त हमारी जमात पाकिस्तान के अंदर एक नुमाया हैसियत रखती है, जिसके नाज़िम आला हाफ़िज़ ज़ाकिर रहमान सिद्दीकी साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारे अमीर मोहतरम इलामा शेख शरीफ अहमद चौहानी साहब, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनकी शख्सियत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुतारफ़ है। सही। आज़ाद कश्मीर के अंदर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी आज़ाद कश्मीर ने 2016 से अपने काम का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले गुज़श्ता हमारी अहले हदीस यूथ फोर्स आज़ाद कश्मीर पहले मौजूद थी। पाकिस्तान के अंदर भी अहले हदीस यूथ फोर्स के नाम से हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की नुमाइंदा जमात मौजूद है, जिसने ज़लज़ले के अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज़ में नियामतुल्लाह ज़फ़र साहब की सरपरस्ती के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बहुत काम किया। सही है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस आलमी आज़ाद कश्मीर जो है, जब इसका आगाज़ 2016 में हुआ तो हमने 2016 में एक आसान अंदाज से अपने विजन की तश्कील दी। विजन 2021 की तश्कील के बाद हमने सियासी प्लेटफॉर्म हो, मजहबी प्लेटफॉर्म हो या फ्लाई प्लेटफॉर्म हो, हर एक प्लेटफॉर्म में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब बेहतरीन अंदाज से काम किया है। और एक ज़रूरी बात जो हमारी जमात के हवाले से ये है कि हमारी जमात फ़िरका वारियत से बाला ताक होकर, नफ़रत से दूर होकर और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के फलाही कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह मुआवन रही है। हमारी जमात जो है आज एक सियासी तौर पे एक नुमाइंदा जमात है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन कमीशन के अंदर आज़ाद कश्मीर के हुकूमती इदारों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकॉग्नाइज़ हैं और इस वक्त हम प्लेटफॉर्म पे आज़ाद कश्मीर के प्लेटफॉर्म पे आसान अंदाज से अपनी जमात का काम कर रहे हैं। अच्छा, ज़रा आपने वीएन की बात की तो ज़रा वीएन अपना क्लैरिफाई कर दें कि क्या वीएन है आप लोगों का। हमारा जो विजन 2021 है, ये आज से 3.5 साल पहले हमने जो तश्कील दिया था, जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी थी, हमने बैठ के फाइनलाइज किया, फिर एक विजन तश्कील दिया। ये विजन बेसिकली आज़ाद कश्मीर में हमने इसको लॉन्च किया और इसलिए किया कि जागीरदाराना निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम, अकरबा परवरी, बरादरी इज़्म को ख़त्म करके एक ऐसी सियासत को कश्मीर के अंदर फ़रोग़ दिया जाए जो नौजवान नस्ल की फलाह बहबूद के लिए काम करें। ठीक है, मतलब कि आपकी जमात का विजन ये है कि आपने फलाही कामों में सबसे आगे होना है। तो ज़रा मुझे अपने फलाही काम कुछ बताएं कि जो आपकी जमात ने किए हों। गुज़श्ता मीडिया वैसे हमारे इस वाले से बहुत सी बातें जानता भी है, लेकिन 2017 से ऑनवर्ड हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो फ्लाई काम किए हैं उसकी ज़रा सी रिपोर्ट्स में आपको बताना चाहूँगा। हमने सबसे पहले जो हमारे फ्लाई काम थे, हमने मेडिकल स्कैम का इनेकाद किया मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर, जिसमें हमारे सदर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान जनाब राशिद गुलजार सल्फ़ी साहब यहाँ कश्मीर में आए। उनकी सरपरस्ती में हमने 3 बड़े मेडिकल कैंप लगाए, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी ख़वातीन और हमारे बच्चे कश्मीर के मुस्तफ़ीद हुए। उसके बाद हमने पानी के हवाले से टैंकी एक प्रोजेक्ट हमने बनाया जो पटेका के मकाम पर, हमने पखला के मकाम पर बनाया। उसमें तकरीबन 200-400 से घराने इस वक्त पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बेशतर जगह पर हमने पानी के पाइप्स की फराहमी की, बेशतर जगह पर हमने पानी के टैंक्स दिए और बेशतर जगह पर हमारी जमात ने लोगों को अदवायात तकसीम की और जिन बच्चों की फ़ीस के मामलात थे, हमने बहुत सी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ़ीस भी कॉलेजेस और स्कूल के अंदर पे की। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो स्कूल में पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पास वसाइल की कमी थी। हमने वसाइल की कमी की बदौलत हमने उन नौजवानों को, उन बच्चों को प्रमोट किया स्कूलों के अंदर। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हमारे तलबा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं और वो हमारी जमात के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मरकज़ी क़यादत का भरपूर तावन रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मदद आपके तहत भी कश्मीर के नौजवानों ने हमने उनको भरपूर सपोर्ट की है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जमात जो है मजहबी तो है ही है लेकिन साथ सियासी भी है, जैसे आपने भी डिस्कस किया और हमें बताया। तो ये मजहबी जमात तो थी, तो सियासी बनाने का मतलब कैसे आप लोगों का हुआ? मैडम, सियासी वाले से आप ये बात जानती हैं कि जिस वक्त दुनियावी अमूर के अंदर चूँकि अल्लाह के नबी ने दीन के मामलात को खाली आपके दीनी मामलात तक नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के नबी ने एक बेहतरीन दुनियादारी को कैसे चलाना है, दीन को कैसे चलाना है, इसकी पूरी एक बेहतरीन डायरेक्शन हमें दे दी। और उस डायरेक्शन के तहत अगर हम सियासत को, पॉलिटिक्स को दीन से अलग कर देंगे तो फिर हमारी सियासत ऐसी हो जाएगी जैसे कि आप देखें जिसमें हलाल हराम की तमीज़ का ख़ात्मा, उसमें
بہت سارے جرائم جو ہے نا پیدائش لے لیں گے اور بہت ساری چیزیں ایسی جنم لے لیں گی جس میں ہمارے معاشرے کو, ہمارے نوجوانوں کو نقصان ہوگا. ہم نے اس لیے انتخاب کیا کہ ہم پولیٹکس جو کریں گے, ہماری جو سیاست ہوگی وہ قرآن و حدیث کی روح سے ہوگی انشاءاللہ, اور وہ وہی پولیٹکس کریں گے جسے احسن انداز سے, جسے قرآن و حدیث نے وضع کیا ہے. اور صحیح معنوں میں, چونکہ دین سے اگر آپ یہ قطعا نہیں کہا جا سکتا کہ دین علیحدہ ہے اور سیاست علیحدہ ہے, دین بھی ہے سیاست بھی ہے, لیکن سیاست کو قرآن و حدیث کی روح سے کرنا چاہیے. جیسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایسی بات ہے جیسے آپ مدینہ کی ریاست کو دیکھ سکتے ہیں صحیح معنوں میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کی جو جماعت ہے وہ دینی تعلیم کس طریقے سے دیتی ہے, ذرا اس پر ذرا سی وضاحت کریں. میڈم, ہمارے جو جماعت ہے اس کا دینی نقطہ نظر جو ہے, ایک ہم نے جس کا جو اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہوا ہے, ہمارے اسٹرکچر میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں موجود ہیں. ہم اپنے جو اس وقت جتنے بھی ہمارے ادارے موجود ہیں اس وقت الحمدللہ, جن اداروں کے اندر ہم تعلیم دے رہے ہیں, ہمارے بعض سکول ہیں اور ہمارے بعض ادارے موجود ہیں, مدارس ہیں, جہاں پہ ہمارا سکول کا لٹریچر بھی چل رہا ہے اور وہاں پہ ہمارا دینی لٹریچر بھی چل رہا ہے. ہم دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دینی لٹریچر ہے, ہم نے تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو دینی لٹریچر ہے ہم نے اس کو بھی ٹچ کیا ہوا ہے, اور جو ہمارا جو دنیاوی لٹریچر ہے ہم نے اس کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے سارا سلیبس جو بنایا ہوا ہے وہ سلیبس صرف اس وقت بنایا ہوا ہے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس میں آپ کی دینی کوئی بھی چیز مجروح نہ ہوتی ہو. ہم چونکہ سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی اسلام کو دیتے ہیں, فرسٹ پرائرٹی قرآن و حدیث کو دیتے ہیں, سیکنڈ پرائرٹی ہمارے پاس باقی امور کی ہے. لیکن ہمارے پاس دینی اور دنیاوی علوم کو ہم نے اس بہترین انداز سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہمارا طالب علم انشاءاللہ مستقبل میں آنے والے 5-10 سالوں بعد جب ہمارے طلباء, ہمارے اسٹوڈنٹس جب آزاد کشمیر میں مختلف مقامات پہ جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا اسٹوڈنٹ, ہمارا طالب علم آپ کو منفرد نظر آئے گا انشاءاللہ, جس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں. وہ ہمارا ویژن 2030 ہے انشاءاللہ, جس پہ جماعت ابھی اپنی گامزن ہے اپنی محنت کی طرف. صحیح ہو گیا. اچھا, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا گول ہے, کہ مستقبل میں آپ کیا چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری پارٹی جو ہے میڈم, مرکزی جمعیت حدیث عالمی کا جو منشور ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومتی ایوانوں کے اندر ایک نمائندہ جماعت بن کر نوجوانوں کو پروموٹ کیا جائے, اور خواتین کے لیے جو ہم نے ایک نیا بیانیہ لانچ کیا ہے کہ آپ خواتین کو بھی آزاد کشمیر کے اس میدان کے اندر موقع پرووائڈ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض پارٹیاں تو صرف زبان کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم خواتین کا عزت اور احترام کرتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے, ابھی تک جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اپنی خواتین کو جو ہے ان کی نشستیں کم رکھی ہوئی, ان کو ان کا حق نہ دے پائے. ایسی بات ہے میڈم, ہمارا آج کے آپ کے میڈیا کی وساطت سے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارا جو ایک اسٹرانگ قسم کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے, ہم خواتین کے لیے جابس کے موقع کریٹ کریں گے, لیکن وہ موقع کریٹ کریں گے جس میں خواتین کے لیے ہم ایسی مارکیٹوں کا قیام کریں گے جس میں خواتین خود اپنا بزنس کریں گی, خود کاروبار کریں گی, اور وہاں داخلہ بھی خواتین کو ہوگا, وہاں مردوں کا داخلہ نہیں ہوگا. کہ آپ یہ کیسے کریں گے؟ یہ ہمارا چونکہ ویژن 2030 ہے اور اس کے لیے بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم سب سے پہلے, ہماری خواہش ہے کہ خواتین اور ہمارے مرد جو ہے جو حکومت کے ایوانوں میں ایک دفعہ نمائندگی حاصل کر لیں, اور نمائندگی کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ابھی جو ہمارا پیچ اپ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ہم ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہ بات کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اس معاملے کو ایسا فروغ دیا جائے کہ بزنس کے اندر, سرکاری جابس کے اندر, دیگر معاملات کے اندر خواتین کے پردے کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ان کے لیے جابس کے موقع کریٹ کیے جائیں. پاکستان تحریک انصاف تو خود اپنی لیڈیز کو انصاف نہ دے پائی, مطلب ان کی بھی نشستیں لیڈیز کی کم ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو انہوں نے اتحاد کیا اس پہ قائم رہیں گے وہ؟ میرے خیال میں میڈم بات یہ ہے کہ 70 سالہ نظام ایک طرف اور 3 سال کی پولیٹکس ایک طرف. آپ 70 سال کی پولیٹکس کو اگر 3 سال کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو میرے خیال یہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ 70 سال باقی پارٹیاں ایک دوسرے کی باری کے پیچھے لگی رہی اور انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف, اگر عمران خان صاحب آئے ہیں, ہمیں جیسے نظر آ رہا ہے, آپ دیکھیں ان دنوں میں, گزشتہ دنوں آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا, جیسے اس سے پہلے بھی میں گزشتہ بات کر چکا ہوں کہ ایگریکلچر میں بہت ساری ریفارمز عمران خان صاحب لے آ چکے ہیں, تعلیم کے میدان میں بہت ساری بہتری لے آ چکے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ٹیکس, پہلے 1 لاکھ روپے کے ساتھ انسان بہت سارے ٹیکس پیڈ کرتے تھے, لیکن آج دیکھیں آپ لاکھ روپے کو انہوں نے آپ فری ٹیکس کر دیا ہے. اس وقت آپ بینک میں جب آپ اماؤنٹ, ایک بزنس مین, ایک کاروباری آدمی جب اپنا ٹرانزیکشن کرتا ہے نا, اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا. تو اس طرح کی اصلاحات آ رہی ہیں. تو ایسی اصلاحات کے پیش نظر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر بات کی جائے, ان کو بہترین طریقے سے گائیڈ کیا جائے, تو انشاءاللہ بہت ساری معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی نے جو ہے سیاست کب سے شروع کی؟ ہماری جماعت جو ہے یہ 1983 سے ہی, جب ہمارے قائد جناب علامہ احسان الہی ظہیر جو شہید ہو چکے, ان نے جب اس جماعت کا آغاز کیا تو ان کا ویژن یہی تھا کہ ملک کے اندر سیاسی نظام کو قرآن و سنت کے تابع لانا. اور وہ یہ اسٹرگل انہوں نے اس وقت سے شروع کی ہے. بیچ میں پھر جماعتوں کے بہت سارے مختلف اختلافات ہوئے کرتے کرتے, لیکن ہمارے قائد تحریک ہیں حافظ ذاکر رحمان صدیقی صاحب نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تو اس تحریک کو دوبارہ انہوں نے اس ڈگر پہ لایا کہ ہم اسی نظام کو فعال کریں گے جو
علامہ شہید نے فعال کیا تھا، علامہ احسان اللہ شہید نے. تو اب ہماری جماعت انہی کے نقش قدم پہ گامزن ہے، اور اس وقت ہم اسٹرگل کریں. یہ 1983 سے ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، یہ اس وقت سے ہم چلتے آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا، تو مجھے ذرا اس بات میں وضاحت کر دیں کہ باقی کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کی وجہ اور صرف اسی پارٹی کو اتحاد کے لیے چننے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں میڈم جو ضروری بات ہے، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا دیگر جو بھی جماعتیں ہوں، ان جماعتوں کے ساتھ ہم نے چل کے بھی دیکھا انفرادی حیثیت میں. مطلب آپ ان کے ساتھ بھی چلے ہیں؟ نہیں، پارٹی لیول پہ تو نہیں چلے اس سے پہلے، لیکن ہم انفرادی حیثیت میں ہم چلے. ہم نے دیکھا اس جماعت کے اندر جاگیردارانہ نظام، حسد اور تحسب ہمیں نظر آیا، اور برادریزم ہمیں نظر آیا. اور جو چیز اگر جس پارٹی کے اندر برادریزم موجود ہو، جس پارٹی کے اندر اقربا پروری ہو، جس کے اندر جاگیردارانہ نظام ہو، وہ پارٹی کبھی بھی ملک کو خوشحال نہیں بنا سکتی. کیونکہ نوجوان کو اگر آپ ایک مخصوص ایجنڈے پہ چلائیں گے نا، تو نوجوان کبھی بھی اس برادریزم کے مخصوص ایجنڈے پہ نہیں چلے گا. آپ نوجوان کو ایک ویژن پہ چلائیں گے تو نوجوان چلے گا. عمران خان از اے ویژنری مین، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اس قوم کو ایک ویژن دیا ہے، نوجوان کو ایک ویژن دیا. وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کو بدلنا ہے، اور وہ پاکستان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی فورم پہ اتحاد نہیں کیا، اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے چونکہ ہمارا بیانیہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. ہمارا بیانیہ جو ہے اس وقت کرپٹ مافیا کے خلاف جو جنگ کیا عمران خان صاحب نے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کرپٹ اور چوروں کو پکڑا جائے جنہوں نے آج تک ملک کے ٹیکس کو چوری کیا ہے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اسی لیے ہم عمران خان کے معاون ہیں کہ آپ جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام، کرپٹ مافیا، چور اور ان ایسے لٹیروں کو آپ ان کا خاتمہ کر کے ایک نئی پولیٹکس کا، صاف اور شفاف پولیٹکس کا آغاز کریں جس میں نوجوان کو موقع ملے. اچھا، دعوے تو سب کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دعوے انہوں نے کیے ہیں یہ پورا کر پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو موقع دینا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک وقت دینا چاہیے. چونکہ عمران خان صاحب کو 3 سال ہوئے ہیں، تو 3 سال میں کافی سارے ہمیں بہتری نظر آئی ہے. اگر مزید عوام موقع دے انشاءاللہ. لیکن عوام تو کافی کرٹیسائز کر رہی ہے نا پاکستان کے حالات کا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا مہنگائی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. تو آپ ذرا اس کا بتائیں. میڈم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک طرف آپ کی 70 سالہ پولیٹکس ہے، ایک طرف 3 سال. تو 3 سال میں لاکھوں روپے کے جو قرضے لیے گئے ہیں. چھوٹی سی آپ اس کی مثال لے رہے ہیں، زرداری صاحب نے 44 سے ابو میرے خیال میں دبئی کے دورے کیے ہیں. آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں تو 48 میرے خیال میں 68 سے ابو راؤنڈ اباؤٹ اتنی بڑی رقم جو انہوں نے اپنے دوروں پہ لگائی ہے، $68 کے حساب سے. وہ ڈالرز کے حساب سے اپنے دوروں پہ لگاتے رہے جو انہوں نے فارن کنٹری کے دورے کیے. عمران خان کو بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں. کہنے والی بات یہ ہے کہ آپ موقع دیں گے. اب یہ 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال میں مزید اگر آپ ان کو موقع دیں گے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہتری کی طرف ملک کو لے کے جائیں گے. تو باقی اس وقت آپ دیکھیں کہ عمران خان کی وہ واحد گورنمنٹ ہے، ابھی بھی انہوں نے قرضہ اتنا لیا ہوا ہے کہ قرضے کو سود کی مد میں اس وقت یہ قرضہ یہ پے کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ 3 سال میں کیا کس سسٹم کے اندر بہتری لائیں گے. ظاہری بات ان کو وقت چاہیے، جب ان کو وقت مل جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں بہتر پرفارم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، جیسے کہ ہم الیکشنز کی بات کریں تو آج کل آزاد کشمیر میں الیکشنز کی گہما گہمی ہے اور دن بدن اس میں جو ہے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ظاہر الیکشن کمپینز میں ساتھ ہی ہوتے ہوں گے، مصروفیت ہوتی ہوگی، تو کیا آپ کے ان جو مصروفیات ہیں ان کا کوئی اثر آپ کے فلاحی کاموں پہ پڑ رہا ہے؟ میڈم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فلائی کاموں پہ تو الحمدللہ مزید بڑھوتری آئے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی. چونکہ ہم اس وقت الیکشن 2021 کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ اسی بنیادوں پہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک ویژن کے پیچھے چل رہی ہیں. اور کشمیر کے اندر آپ دیکھیں اس وقت جتنا ہماری پرانی سابقہ گورنمنٹوں نے کشمیر کے اندر ظلم و زیادتی کی ہے نوجوانوں کے ساتھ. یہ پچھلے دنوں آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی، 4600 نوکریاں انہوں نے ایڈاک اور لوگوں کو پرمٹ کر دیا. اب جو نوجوان پڑھا لکھا جو این ٹی ایس کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ میں این ٹی ایس دوں گا، جو اپنے کارڈ وہ تو کل اگر ہمارے ناظرین نے کل کا ہمارا پروگرام دیکھا ہو تو میرے ساتھ وہاں پہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ ایک خاتون بیٹی تھی، ان سے میں نے یہی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایڈاک ملازمین کو اس لیے لگایا کہ لوگوں کے گھروں کا چولہا نہ بند ہو جائے. میڈم دیکھیں نا، وہ تو یہ ان کا ٹھیک ہے، لیکن جس طرف جو بیانیہ ان کا تھا نا کہ این ٹی ایس کے ذریعے ہم لائیں گے، ہم انہی سے سوال پوچھتے ہیں جو این ٹی ایس کا بیانیہ آپ نے دیا تھا پھر اس کا کیا کریں گے آپ؟ بے شک. اور پھر جو نوکری اور ہمیں جو رپورٹس ملی ہیں، ہم نے خود ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ 2-2 لاکھ روپے لگا کے انہوں نے ہماری نوکری پرمٹ کی ہے، 3-3 لاکھ روپے لے کے انہوں نے نوکریاں پرمٹ کی ہیں. صحیح ہے. تو مجھے بتائیں جو نوجوان اس وقت ایم بی اے کر کے، ماسٹر ڈگری کر کے، ایم ایس کر کے، بی ایس سی کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو اس حال میں بیٹھے تھے کہ ہم این ٹی ایس دیں گے، ہم پاس ہوں گے، ہم فلفل کر جائیں گے ریکوائرمنٹس اور ہماری جاب لگ جائے گی. ان بیچاروں کو سارا مستقبل خراب ہو گیا.
اب یہ 60 سال ملک کی تاریخ کے اوپر، آزاد کشمیر کے اسٹیٹ کے اوپر اتنا بڑا 4600 نوکریوں کا بوجھ ڈال دینا، پرمٹ کر دینا اور پیچھے ان نوجوانوں کو بے روزگار کر دینا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صحیح، یہ نون لیگ کی ذمہ دار ہے. اس نون لیگ نے، اس نے تو آزاد